अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक और नावल लेकर आपके साथ हूँ और नावल का नाम है मिसाली बीवी और इसके राइटर हैं सोबिया जमा। तो शुरू करते हैं। मैं आइडियल का माला हुआ एक आम सा शख्स हूँ। जब मैंने पहली बार ताबीर को देखा मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे ख्वाबों की ताबीर ऐसे मुजस्सम सूरत मेरे सामने आन मौजूद होगी, वो भी ऐसे वक्त जब मैं इस मौज़े के रोनुमा होने पर बेयकीन हो चला था। लेकिन ज़रा रुकिए, ताबीर के बारे में मज़ीद कोई बात करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मैं ज़गीम अब्बास अपने 3 भाइयों में सबसे छोटा हूँ। मैंने मुंह में सोने का चम्मच लेकर आंख नहीं खोली, लेकिन लाड हमेशा शहज़ादों वाले ही उठाए गए। जब मैं पैदा हुआ मेरे भाइयों की उम्र बिलतरतीब 14 और 12 साल थी। खुशकिस्मती से मैं गैर मामूली खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा था, लिहाजा मेरे वालिदैन मेरी पैदाइश पर खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। मेरे भाइयों को भी खेलने के लिए एक प्यारा सा मुन्ना सा गुड्डा मिल गया था, सो मैं बिला शिरकत गैरे घर भर का लाडला था। मेरे बाबा महकमा जंगलात में आला ओहदे पर फाइज थे। घर में पैसे की हर तरह की फरावानी थी। बाबा, अम्मा, भाई सब ही सारा दिन मुझे गोद में उठाए फिरते थे। वक्त थोड़ा सा आगे सरका तो मुझे स्कूल में दाखिल करवाया गया। किस्मत एक बार फिर मुझ पर मेहरबान थी। मैं एक गैर मामूली ज़हीन स्टूडेंट था। कहते हैं खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है। मुझ में नज़ाकत, नफासत दोनों जमा हो गई थी। चूँकि मुझे बचपन से ही ये बावर करवाया गया था कि मेरा ज़ाती ख़्याल भी यही था कि मैं खुद कोई बहुत ही आला शख्सियत का मालिक हूँ, तो मैं हमेशा बेहतर से बेहतरीन की तलाश में रहता था। मैं किसी मामूली से मामूली चीज़ के लिए भी बेहतरीन से कम पर समझौता नहीं किया करता था। मेरे MBA करने तक दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी। हस्बे तवक्का मैं अपनी दोनों भाभियों की आंख का तारा और अपने भतीजे भतीजियों का प्याला था। बाबा जान अब रिटायर हो चुके थे। चूँकि मैं एक ज़हीन स्टूडेंट था, इसलिए MBA करते ही मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छे पैकेज पर जॉब भी मिल गई। अम्मा जान आजकल मेरे चेहरे के फूल खिलाने के लिए बहुत बेकरार दिखाई देती थीं। भाभियाँ, भाई, भतीजे भतीजियाँ, हत्ता के बाबा जान भी काफ़ी पुरजोश थे। मैं खामोशी से ये सारी कार्रवाई देख रहा था। ख़ानदान की सभी लड़कियां एक एक करके ज़ेरे बहस लाई जाती और फिर रिजेक्ट कर दी जाती। फिर रिश्ता वालों के चक्कर शुरू हो गए। अम्मा, भाभियां मुझे छांट छांट कर बहुत ही पुरजोश होकर बेहतरीन लड़कियों की तस्वीर दिखाती, जिन्हें मैं एक नज़र देखकर रिजेक्ट कर देता था तो उनका जोशो खरोश झाग की मानिंद बैठ जाता था। अम्मा और भाभियाँ लड़कियाँ देखकर पसंद कर आती और जब मुझे दिखाई जाती तो मुझे पसंद ना आती। आखिर तुम्हें किस किस्म की लड़की से शादी करनी है? एक एक लड़की देखी है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें कोई पसंद ही नहीं आ रही। अम्मा एक दिन फट पड़ी, अब तो जूते भी घिस गए हैं, लेकिन हमारी देवरानी जी ना जाने कहाँ गुम है। भाई भाभी ने लुकमा दिया, अगर कोई पसंद है तो सीधे से बता दो, हम जाकर रिश्ता डाल आते हैं, यूँ प्लेट तो मत कराओ। छोटी भाभी भी अब तंग आ चुकी थी। दरअसल मैं चाहता हूँ मेरी शादी जिस लड़की से हो वो बिल्कुल मेरे जैसी हो, बिल्कुल परफेक्ट। और आप लोगों को पता है मैं अपने मेयार पर समझौता नहीं करता और ना ही किसी ऐसी वैसी लड़की से शादी कर सकता हूँ। आखिर मैंने दो टोक बात करने का फ़ैसला कर ही लिया। इतनी अच्छी लड़कियाँ दिखाई हैं तुम्हें, आला ख़ानदान, खूबसूरत, तालीम, रुपया, पैसा, हर लिहाज से बेहतरीन रिश्ते थे जिन्हें तुमने रिजेक्ट कर दिया। अगर अपनी ही पसंद की लाना चाहते हो तो पहले ही बता देते, खाम ख्वाह हमें इतना ख्वाल किया। अम्मा अब सचमुच नाराज़ हो रही थी। अम्मा, वो मुझे लड़की अभी मिली थोड़ी है ना, आप अपनी तलाश जारी रखें, हो सकता है वो मुझे आपके तवस्सुत से मिल जाए। आखिर हमें भी तो पता चले हमें कैसी लड़की ढूंढनी है। भाभियाँ भी पुरजोश हुईं। तालीम याफ्ता हो, खूबसूरत हो, वेल ऑफ हो, मेरे साथ सोशल सर्कल में मूव कर सके, और सबसे अहम बात इसकी शख्सियत में कोई कमी ना हो जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन ऐसी तो बहुत सी लड़कियां देखी हैं हमने, भाभी ने मुझे याद दिलाया था। देखी तो हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी नहीं जो मेरे सामने आएगी तो मैं इसे पहली नज़र में ही पहचान लूँगा। मैंने गोया बात ख़त्म कर दी। दरअसल मेरी दोनों भाभियाँ अच्छी तो थीं और इनकी मतलब अम्मा और भाभियों की आपस में बनती भी बहुत थी। अक्सर लोग इन्हें माँ बेटियाँ ही ख्याल करते थे, लेकिन मुझे दोनों भाभियाँ हमेशा अपने भाइयों के साथ मिसमैच लगा करती थी। इदरीस भाई बड़े भाई थे और मेरी तरह ही अच्छे खासे हैंडसम थे, मगर तैयबा भाभी बस वाजिब सी शक्ल और सूरत की मालिक थी। इनकी आपस में मिसाली मोहब्बत थी, लेकिन मुझे इदरीस भाई का ज़रा सी बात पर बहाने से भाभी को बुलाना और भाभी का
بھائی کے گرد تتلی کی طرح منڈلانا مصنوعی سا لگا کرتا تھا۔ بھابھی مجھے ذاتی طور پر پسند تھیں، لیکن ادریس بھائی کے ساتھ ان کی جوڑی مجھے ہرگز پسند نہیں تھی۔ پھر دوسرے نمبر پہ سہیل بھائی تھے، ذہین اور قابل، فورن گریجویٹ۔ عاطفہ بھابھی سمپل بی اے تھیں، چار لوگوں میں کھڑے ہو کر بات کرتے وقت ان کی زبان ہکلانے لگتی تھی۔ نہ جانے بھائی کو ان کی یہ خامی نظر نہیں آتی تھی یا مجھے ان کی دب و شخصیت بہت کھٹکتی تھی۔ میں چونکہ بہترین کا قائل تھا، لہٰذا اپنی ہونے والی بیوی میں کوئی کمی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ذہن میں بیوی کے حوالے سے ایک خاص خاکہ تھا، جسے عرف عام میں ہم آئیڈیل کہتے ہیں۔ میں اپنی ہونے والی بیوی کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کر سکتا تھا۔ آج صبغہ سے میری منگنی ہونے جا رہی ہے۔ صبغہ نہ تو میری آئیڈیل ہے، نہ ہی میری پسند۔ صبغہ امی کی پسند ہے اور میرے لیے صرف ایک بوجھ اور مجبوری یا پھر انچاہی ذمہ داری۔ اماں کو میرے لیے لڑکیاں دیکھتے ہوئے 4 سال گزر چکے تھے، لیکن مطلوبہ لڑکی ہے کہ مل ہی نہیں رہی۔ آخر اماں نے میری شادی صبغہ سے کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس سلسلے میں میرا کوئی اعتراض قابل قبول نہیں کیا۔ صبغہ اماں کے کسی دور پرے کی کزن کی بیٹی تھی۔ متناسب قد و قامت کے ساتھ جاذب نقش رکھنے والی 26 سالہ صبغہ اپنے 30 سالہ ہونہار اور ہینڈسم بیٹے کے لیے بالکل مناسب لگی تھی۔ اماں کے خیال میں صبغہ جیسی سادہ مزاج، ذمہ دار اور سلجھی لڑکی ہی مجھ جیسے لاابالی لڑکے کے لیے بہترین انتخاب ہو سکتی تھی۔ میری منگنی کی تقریب بھی ویسی ہی تھی جیسی کہ عام طور پر ہمارے روایتی گھرانوں میں ہوتی ہے۔ اماں، ابا، بھائی، بھابھیاں اور چند قریبی رشتہ دار جا کر صبغہ کو انگوٹھی پہنا آئے تھے۔ آج صبغہ کے گھر والے ہماری طرف آ رہے تھے۔ تقریب کا اہتمام لان میں کیا گیا تھا۔ میں 2 پیس میں ویل ڈریس اپ ہوا تھا۔ بیزاری میری ہر حرکت سے عیاں تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، باوجود اس کے ہر کسی نے میری تعریف کی تھی۔ میں ہمیشہ کی طرح آج بھی شاندار لگ رہا تھا۔ آخر صبغہ کے گھر والے پہنچ گئے۔ اماں کے اصرار پر میں مارے بھاندے اسٹیج پر بیٹھا تھا۔ نہ جانے کون کون آ رہا تھا، ہنسی مذاق، شرارتیں، سب کچھ چل رہا تھا، لیکن مجھے سب زہر لگ رہا تھا۔ اتنے ینگ اور ڈیشنگ انکل! میں تو آپ کو ہرگز انکل نہیں کہوں گی۔ ایک شوق کھنکتی ہوئی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ ہیلو، ایکسکیوز می، ایک اچھی سی سیلفی ہو جائے؟ آخر پھپھو کو بھی تو پتہ چلے ان کے ہونے والے شوہر کتنے ہینڈسم ہیں۔ صوفے پر میرے پہلو میں بیٹھتے ہوئے ایک شوخ سی لڑکی مجھ سے مخاطب تھی۔ تھوڑا چہرہ تو اوپر کریں اور میرے اور قریب ہو گئی۔ اسماعیل! اس نے اپنا سر میرے سر سے تقریباً جوڑ دیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر موبائل اسکرین کو مسکرا کر دیکھنے کی کوشش کی اور پھر نظر ہٹانا بھول گئی۔ کھٹاک 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 وہ میرے 2-3 فوٹوز لے کر جا چکی تھی، لیکن جاتے جاتے فوٹوز کے ساتھ میرا ذہن و دل بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ سی گرین مغلیہ طرز کا گھیردار فراق اور اس پر بڑا سا دوپٹہ اوڑھے وہ 16-17 سال کی غیر معمولی خوبصورت لڑکی تھی۔ سرخ سفید رنگت، چھوٹی سی ستواں ناک، بھرے بھرے ہونٹ، بڑی بڑی نیلی آنکھیں، سیاہ سلکی بال جدید انداز میں کٹے ہوئے تھے، لمبی مغرور گردن شاہانہ انداز میں اٹھی ہوئی تھی۔ اپنے نمایاں قد کے ساتھ وہ مجمع میں سب سے الگ نظر آتی تھی۔ 19-20 کے بھی فرق کے بغیر وہ بلا شبہ وہی لڑکی تھی جس کی مجھے تلاش تھی۔ میری ساری بیزاری یکایک اڑن چھو ہو گئی۔ پھر ساری تقریب میں میری توجہ کا مرکز وہی رہی، میرے دل کی ملکہ، میرے خوابوں کی تعبیر۔ بھابھی! وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی کون تھی؟ میں نے اگلے دن ہی بھابھی کو جا لیا تھا۔ ارے وہ تو تعبیر تھی، صبغہ کی بھتیجی۔ اللہ کتنی خوبصورت ہے! میرا ریان ذرا سا بڑا ہوتا تو میں اس کے لیے مانگ لیتی۔ جو بڑا تھا اس کے لیے مانگا نہیں۔ اسے آپ نے صبغہ کے بجائے تعبیر کو میرے لیے پسند کیوں نہیں کیا؟ بھابھی نے مجھے پہلے حیرت سے دیکھا، پھر میری بات کو مذاق سمجھ کر ہنس دیں۔ فکر مت کرو، صبغہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ دیکھو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے، بھابھی بے فکری سے کہہ کے آگے بڑھ گئیں۔ کیا بھابھی مجھے جانتی نہیں تھیں؟ میں اپنے معیار پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ اگر صبغہ تعبیر کے جوڑ کی نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ صبغہ سے پہلے مجھے کسی میں بھی خاص دلچسپی نہیں تھی، اور جو تھوڑی بہت تھی وہ بھی اب بالکل ختم ہو گئی تھی۔ اماں میری شادی کو مزید لیٹ نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ منگنی کے صرف 2 ماہ بعد ہی میری شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ میں اپنے آپ میں الجھ کر رہ گیا تھا، غائبانہ تعبیر اور صبغہ کا موازنہ کرتا رہتا۔ منگنی سے پہلے بھابھی نے صبغہ کی تصویر دکھانا چاہی تو میں نے غیر دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اب اپنے منہ سے صبغہ کو دیکھنے کا مطالبہ کر کے اپنی انا کو بھلا کیسے مجروح کر سکتا تھا؟ اسی ادھیڑ بن میں یہ 2 ماہ بھی گزر گئے۔ شادی والے روز وہ ستمگر سرخ لباس میں شعلہ جوالہ بنی سارا وقت میرے
وجود پر بجلیاں گراتی رہی۔ کب نکاح ہوا، کب کھانا کھایا گیا، مبارک سلامت کے لیے کون کون آ کر مجھ سے ملا، کون نہیں، مجھے کسی چیز کی خبر نہیں تھی۔ میرے اعصاب پر جمی برف تب بھی نہیں پگھلی جب صبغہ کو میرے پہلو میں بٹھایا گیا۔ میری تمام تر حسیں تو تعبیر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ پھر جب دودھ پلائی کی رسم کے لیے وہ قاتل جاں لڑکیوں کے ساتھ اسٹیج پر آئی تو میں نے اپنی جیب سے ساری رقم نکال کے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ ارے واہ، آپ تو بڑے سعادت مند نکلے، بنا کسی بحث کے ہم سے ہار گئے۔ میرے ہاتھوں روپے لیتے وقت اس کی مومی انگلیاں میرے ہاتھوں سے ٹکرائیں تو جیسے میرے روم روم میں بجلی سی کون گئی۔ ہار تو میں بہت پہلے ہی گیا تھا لیکن کسی کو خبر نہیں تھی۔ بظاہر صبغہ اور تعبیر میں بے حد مماثلت تھی لیکن صبغہ ایک خاموش طبع لڑکی تھی۔ اس نے آتے ہی گھر بھر کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ مجھے اس کی ذات سے روز اول سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ تعبیر جیسی تھی لیکن تعبیر نہیں تھی۔ تعبیر کے سامنے اس کی شخصیت ایسی تھی جیسے سورج کے آگے کر دیا۔ مجھے اس کی موجودگی سے بیزاری ہوتی تھی۔ میں زیادہ تر وقت اپنے گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ جب کبھی گھر میں ہوتا تو اپنے کسی نہ کسی کام میں مصروف پاتا۔ زیادہ تر وہ کچن میں پائی جاتی تھی۔ کبھی ماسی کے ساتھ لگ کر صفائی کرنے لگ جاتی، کبھی الماری کو پھر سے ترتیب دینے لگ جاتی۔ میرے کپڑے وہ خود استری کرتی، وہ بھاگ بھاگ کر کرتی تھی۔ خاص طور پر میرے سب کام تو وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ میں نے کبھی اسے فارغ بیٹھے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ فارغ اوقات میں نے اسے لان کی گھاس کاٹتے اور گوڈیاں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب لوگ میری خوش قسمتی پر رقص کرتے تھے کہ مجھے ایسی خوبصورت، نیک سیرت اور سگھڑ بیوی ملی ہے، لیکن میں خوش نہیں تھا۔ میرا گھر آباد تھا لیکن میرا دل اجڑ گیا تھا۔ تعبیر میرے دل پر یوں قابض تھی کہ صبغہ کہیں آس پاس بھی نہیں پھٹک سکتی تھی۔ میں صبغہ سے کترایا کترایا سا رہتا تھا، وہ بھی زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ گھر والوں کے ساتھ میں نے اسے ہنستے بولتے دیکھا تھا لیکن میرے آتے ہی جیسے اسے چپ لگ جاتی تھی۔ میں نے خود کو اتنا مصروف کر لیا تھا کہ گھر اور صبغہ کے لیے میرے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ ہاں، اس کا ایک کام میں شوق سے کر دیا کرتا تھا۔ اگر اسے میکے جانا ہوتا تو میں اسے بخوشی لے جاتا کیونکہ اسی بہانے اس دشمن جاں کا دیدار ہو جاتا تھا۔ تعبیر بہت شوخ اور ہنسمکھ تھی۔ وہ مجھے انکل نہیں بلکہ جیجو کہا کرتی تھی۔ میں جب صبغہ کے ساتھ ان کے گھر جاتا تو گھنٹوں اس کے ساتھ وہاں بیٹھا رہتا۔ تعبیر ڈھیروں باتیں کرتی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کو اس کے حسن سے سیراب کرتا رہتا تھا۔ اس کی قربت کی ٹھنڈی پھوار میرے بنجر ذات کے سحر کو قطرہ قطرہ بھگو کر مجھے اندر تک سیراب کر دیتی تھی۔ مجھ پر عجیب سا سرور طاری ہونے لگتا۔ پھر کئی دن میں اسی سرور میں رہتا۔ میری بے تکلفی دن بدن تعبیر کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے تعبیر میرے قریب آ رہی تھی میں صبغہ سے اور دور ہوتا جا رہا تھا۔ شادی کے فوراً بعد ہی میں نے اپنے ٹرانسفر کے لیے کوششیں شروع کر دی تھیں۔ میں اپنے ماحول، اپنے گھر اور صبغہ سے کہیں دور بھاگ جانا چاہتا تھا۔ آخر میری کوششیں رنگ لے آئیں۔ میرا ٹرانسفر اسلام آباد میں ہو گیا۔ گھر والے میرے اکیلے اسلام آباد جانے پر راضی نہ تھے۔ اماں نے مجھے ٹرانسفر رکوانے کے لیے کہا تو میں نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا کہ وہاں کے معاملات میں کافی گڑبڑ ہے۔ کمپنی کو میری کارکردگی پر بھروسہ ہے، اس لیے وہ میرے علاوہ کسی کو فی الحال اپوائنٹ نہیں کر سکتے۔ صبغہ کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ کیا اس میں اتنی تبدیلی ضرور آئی تھی کہ وہ پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئی تھی؟ میں اسلام آباد میں اپنے ذاتی اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ 2 ماہ بعد ایک دن اچانک مجھ سے ملنے آئیں۔ صبغہ بھی ساتھ تھی۔ میرا ماتھا تو تب ٹھنکا جب اماں نے اماں اور صبغہ کے پاس موجود 2 بڑے بڑے سوٹ کیس دیکھے۔ لیکن اس وقت تو میرے ضبط کی انتہا نہ رہی جب اماں جاتے وقت صبغہ کو میرے پاس ہی چھوڑ گئیں۔ میں نے پھر زیادہ تر وقت گھر سے باہر رہنا شروع کر دیا۔ صبغہ نے کبھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اس نے جیسے میرے رویے کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ ایک دن میں ناشتہ کر کے آفس جانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ اس نے مجھے مخاطب کیا۔ میں 1-2 روز سے محسوس کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے لیکن وہ بات نہیں کر پا رہی تھی۔ زعیم، آج شام کو ذرا جلدی آ جائیں گے پلیز؟ اس کے لہجے میں درخواست تھی اور آنکھوں میں اپنی بات کے رد کیے جانے کا خوف۔ خیریت، آپ کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا؟ میں صبغہ سے عموماً اسی لہجے میں بات کیا کرتا تھا، طنزیہ اور چبھتا ہوا لہجہ۔ آج شام کو تعبیر آ رہی ہے، اسے ایئرپورٹ سے پک کرنا ہے۔ وہ دراصل NUS میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے، کچھ فارمیلٹیز پوری کرنی ہیں، کچھ دن ہمارے ساتھ رہ کر واپس چلی جائے گی۔
صبغہ اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بتا رہی تھی، لیکن میرا دھیان تو صرف ایک جملے تعبیر آ رہی ہے میں اٹک گیا تھا۔ باقی وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مجھے جیسے ہی کسی نے اپنی جگہ منجمد کر دیا تھا۔ صبغہ میرے تاثرات کو شاید میرا انکار سمجھی تھی۔ وہ میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو بنا کوئی جواب دیے اپنا آفس بیگ اٹھا کر باہر نکل آیا تھا۔ شام ہونے میں ابھی 6-7 گھنٹے باقی تھے اور یہ دن مجھے قیامت کا دن محسوس ہو رہا تھا۔ میں شام ہونے سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ صبغہ شاید میرا انتظار کرتی رہی ہوگی۔ مجھے اس کی پرواہ کب تھی؟ آخر جان لیوا انتظار کے بعد میں نے تعبیر کو دیکھا۔ لائٹ پنک شرٹ اور بلو جینس میں وہ پہلے سے بھی زیادہ اسمارٹ اور کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ مجھے ایک دم سے سب کچھ اچھا لگنے لگا۔ مجھ سے مل کر تعبیر خوشی سے پھولی نہیں سما رہی تھی۔ شاید اسے واقعی میں اتنی خوشی ہوئی تھی یا شاید وہ ایسی خوش مزاج لڑکی تھی۔ صبغہ کے چہرے پر میں نے بہت عرصے بعد خوشی دیکھی تھی۔ تعبیر کے آنے سے ہمارے معمولات تبدیل ہو گئے تھے۔ میں نے آفس سے چھٹیاں لے لی تھیں۔ تعبیر کے ایڈمیشن کے سلسلے میں بھاگ دوڑ اور پھر اس کے بعد اسلام آباد کی سیر میں یہ سب بہت جی جان سے کر رہا تھا۔ میرے اور تعبیر کے درمیان کافی بے تکلفی ہو گئی تھی۔ مجھے جیجو کے بجائے زعیم کہنے لگی تھی۔ تعبیر 3-4 دن کے لیے آئی تھی، لیکن اس کا دل یہاں ایسا لگا کہ 15-20 دن گزر جانے کے بعد بھی اس کے جانے کا کوئی پروگرام نظر نہیں آتا تھا۔ صبغہ خاموش طبع ضرور تھی، لیکن اتنی بے وقوف نہیں تھی کہ اسے میرے رویے کی اچانک تبدیلی اور تعبیر کا بلا وجہ قیام بڑھانا سمجھ میں نہ آتا۔ اس کے چہرے پر تفکر دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کی طرح خاموش تھی۔ ہم اکٹھے سیر کرتے، لمبی لمبی ڈرائیو میں دنیا بھر کی باتیں زہر بحث لائی جاتی تھیں۔ رات گئے تک کافی کا دور چلتا رہتا تھا۔ سیاحت، کھیل، تاریخ، ادب، غرض ہر موضوع پر تعبیر بے تکان اور پرمضر گفتگو کرتی۔ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی تھی۔ وہ بالکل بھی ویسی تھی جیسی بیوی کہ میں نے خواب دیکھا کرتا تھا۔ صبغہ سے مجھے اور کچھ چڑ ہونے لگی۔ وہ ابھی بھی میرے سارے کام ذمہ داری اور دل جمعی سے کرتی تھی، لیکن مجھے اب اس کی شکل سے عجیب سی کوفت ہوتی تھی۔ تعبیر پتہ نہیں کہاں سے شطرنج کی بساط ڈھونڈ لائی تھی۔ ہم دونوں گھنٹوں شطرنج کے گرد بیٹھے رہتے اور صبغہ ہمارے لیے وقتاً فوقتاً چائے، کافی یا دیگر لوازمات لاتی رہتی۔ تعبیر اب اکثر ذو معنی باتیں کرنے لگی تھی۔ لو بھئی تعبیر، تمہارا ایک اور پیادہ مر گیا، آج تو تم ہارو گی۔ تعبیر کا پیادہ مارنے کے بعد میں کافی پرجوش سے بولا تھا، میں تو کب کی ہار چکی ہوں، آپ کو ہی احساس نہیں۔ تعبیر نے میرے چہرے پر اپنی کشادہ آنکھیں گاڑتے ہوئے جان بوجھ کر ملکہ کو آگے کر دیا، لیکن میں تو تمہیں مات نہیں دے سکتا۔ میں چاہتا ہوں جیت تمہاری ہو۔ آپ کو پتہ ہے زعیم، آپ ہمیشہ سے میرے آئیڈیل رہے ہیں۔ آپ کو پہلی نظر دیکھتے ہی مجھے لگا تھا کہ میرا لائف پارٹنر بالکل آپ جیسا ہی ہونا چاہیے۔ تعبیر کی بات سن کر میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ ایسا کیسا ممکن تھا؟ یہ موضوع تو نہ جانے کب کا رونما ہو چکا تھا۔ ہمارے دل ایک ہی لے پر دھڑک رہے تھے، لیکن شاید ہم اپنے جذبات کی تشہیر سے ڈرتے تھے۔ میرے جیسا کیوں نہیں؟ کیوں میں کیوں نہیں؟ میں نے اس کی بات بظاہر مذاق میں اڑائی تھی۔ زعیم، میں سنجیدہ ہوں۔ ان 20 دنوں میں مجھے لگا ہے زندگی تو یہی ہے جو آپ کے ساتھ گزر رہی ہے۔ میں صبح واپس جا رہی ہوں۔ اگر میری سانسوں نے آپ کے بغیر میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تو میں آپ سے اس بات کی امید رکھوں کہ آپ مجھے ایک نئی زندگی دیں گے۔ تعبیر یہ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی تعبیر کہ تم میری زندگی کو مکمل کر دو۔ میں تو برسوں سے ادھورا ہوں، فقط تمہارا منتظر تھا۔ تم جب بھی میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گی مجھے اپنا منتظر پاؤ گی۔ چھناکے کی آواز پر ہم دونوں نے بیک وقت مڑ کر دیکھا اور دروازے پر صبغہ کھڑی تھی۔ کافی کے مگ زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گئے تھے۔ شاید صبغہ نے وہ سن لیا تھا جو اسے نہیں سننا چاہیے تھا، یا پھر سن ہی لینا چاہیے تھا۔ اگلے دن تعبیر واپس لاہور چلی گئی۔ میری زندگی پھر سے ویران ہو گئی۔ ہماری زندگی کی تکمیل کے لیے اسے نہ جانے کتنے جتن کرنے پڑ رہے تھے۔ اماں نے فون کر کے مجھے خوب لعنت ملامت کیا، لیکن میرا دل اب لعنتوں ملامتوں کی فکر سے آزاد ہو چکا تھا۔ تعبیر ہماری خوشیوں کے لیے اپنے سگے رشتوں سے لڑ رہی تھی، لیکن ہر شخص صبغہ کی طرف تھا۔ ہم دونوں سب کی نظروں میں غلط تھے۔ صبغہ کے بھائی یعنی تعبیر کے بابا نے اس کا نکاح اپنی کلیگ کے بیٹے سے طے کر دیا تھا۔ میں صبغہ کو چھوڑ نہیں رہا تھا، لیکن
چھوڑ تو میں تعبیر کو بھی نہیں سکتا تھا۔ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی سے بھلا کیسے دستبردار ہو سکتا تھا۔ تعبیر کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی، اور عین اسی روز جب تعبیر نے میرے پاس آنے کا فیصلہ کیا، صبغہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اس خاموش اور دبو سی لڑکی میں نہ جانے اتنا اعتماد کہاں سے آ گیا تھا۔ اس نے اچانک اتنا بڑا فیصلہ کر لیا۔ صبغہ کے جانے اور تعبیر کے آنے کے اگلے روز میں نے اور تعبیر نے نکاح کر لیا۔ 2 دن بعد مجھے ڈاک سے خلا کا نوٹس اور ایک خط ملا۔ یہ صبغہ کی طرف سے تھا۔ ڈیئر زعیم، آداب۔ اگرچہ ہمارے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں رہی کہ میں آپ کو اس طرح مخاطب کروں، میری یہ حسرت ہمیشہ حسرت ہی رہی ہے کہ آپ کو کبھی پیار بے تکلفی سے مخاطب کروں، مگر افسوس کہ میری یہ حسرت ہمیشہ تشنہ ہی رہی۔ زعیم، میں ہمیشہ سے جانتی تھی کہ میں آپ کی زندگی میں زبردستی شامل کی گئی ہوں۔ میں نے آپ کے ساتھ گزارے 2 سال میں یہی کوشش کی کہ کسی طرح پیار سے، خلوص سے، خدمت سے یا محبت سے آپ کے دل تک رسائی حاصل کر سکوں۔ آپ کی بیزاری مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ آپ کا چہرہ چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کرتا تھا کہ آپ میرے ساتھ خوش نہیں۔ آپ کے دل تک پہنچنے میں، آپ کو خوش رکھنے میں آپ کی ہر کوشش کے باوجود ناکام رہی ہوں۔ میں آپ کو ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی تھی، ابھی بھی خوش دیکھنا چاہتی ہوں، پھر اس کی قیمت چاہے آپ سے علیحدگی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، اور آپ کی خوشی اگر تعبیر کے ساتھ ہے تو میں اس میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ خیر، جہاں اور جس کے ساتھ بھی رہیں، ہمیشہ خوش رہیں۔ بس ایک ملال رہے گا، کاش آپ کبھی میری محبت کو سمجھ سکتے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ والسلام، صبغہ وقار۔ پھر اگلا نوٹس ملنے سے پہلے ہی صبغہ کو طلاق بھجوا دی تھی۔ تعبیر سے میری شادی کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ ہمارے 2 پیارے پیارے بچے ہیں۔ ہم دونوں ابھی بھی مثالی محبت ہے۔ میں اپنی آئیڈیل بیوی کے ساتھ آئیڈیل زندگی گزار رہا ہوں۔ ہماری فیملیز نے ابھی تک ہماری شادی کو قبول نہیں کیا۔ سب سے زیادہ دکھ تو مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ اماں کی وفات پر نہ جا سکا۔ مجھے کسی نے اطلاع تک دینا گوارا نہیں کیا۔ تعبیر تو پہلے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہے، وہ میرے ساتھ بہت خوش ہے۔ میں اس کی دلجوئی کی ہر ممکن کوشش کرتا ہوں، وہ بھی میرا بہت خیال رکھتی ہے، لیکن سچ کہوں تو صبغہ بہت یاد آتی ہے۔ اس کی خدمت، ایثار، خاموش محبت اور صبر سب بہت یاد آتا ہے۔ بدلے میں نے اسے کیا دیا؟ صرف دکھ اور پریشانیاں۔ میں خود کو اس کا مجرم خیال کرتا ہوں۔ پتہ نہیں وہ کبھی مجھے معاف کرے گی بھی یا نہیں۔ میری اماں کہا کرتی تھی، نیک، خوبصورت، خدمت گزار اور محبت کرنے والی بیوی مثالی بیوی ہوتی ہے۔ مثالی یعنی آئیڈیل بیوی۔ انہوں نے مجھے آئیڈیل بیوی ہی ڈھونڈ کر دی تھی، تو پھر صبغہ میری آئیڈیل کیوں نہ بن سکی؟ اور میں اپنے آئیڈیلزم کے پیچھے اتنا دیوانہ ہو گیا کہ میں کیوں اپنے جذبات کے ہاتھوں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں نے خونی رشتوں کا تقدس بھی بھلا دیا۔ میں شاید تعبیر کا بھی مجرم ہوں، جس کے خونی رشتوں نے اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، صرف میری وجہ سے۔ جب تنہائی میں بیٹھتا ہوں تو عجیب عجیب سوچیں پریشان کرنے لگتی ہیں۔ میرا ذہنی سکون برباد ہو گیا ہے۔ بس ایک تعویذ محبت ہے جسے 6 سال سے اپنے آفس ٹیبل کے لاک میں بہت عقیدت سے سنبھال کر رکھا ہے۔ اسے نکال کر بار بار پڑھتا ہوں، شاید کسی کا لمس، خوشبو تلاش کرتا ہوں۔ اسے پڑھ کر دل کو قدرے سکون ملتا ہے۔ اس کا آخری جملہ ہمیشہ میرے دل کو سہارا دیتا ہے، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ امید کرتی ہوں میری یہ اسٹوری بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا۔ مجھے آپ کی دعائیں، لائک اور سبسکرائب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔